अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी टाइम देखने वालों को खुशामदीद। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सिद्रा को चुप कैसे कराऊं। उसकी सेहत के लिए टेंशन लेना और रोना खतरनाक था। मैं बेंच से उठा और पास पड़ी बोतल से पानी गिलास में डाल के सिद्रा के पास आ गया और उसके कंधे को थपथपाया। सिद्रा, हौसला रखो। सिद्रा, तुम तो बहुत हौसले वाली हो, ये लो पानी पियो। कुछ देर बाद जब सिद्रा के होश और हवास बहाल हुए तो उसने मेरे मना करने के बावजूद दोबारा बात वहीं से शुरू की जहां से रोकी थी और ना चाहते हुए मुझे सुनना पड़ी। सिद्रा ने बताना शुरू किया कि सिकंदर और मैं जब होटल रूम में पहुंचे तो मुझे अंदाजा नहीं था आज का दिन मेरे लिए स्याह तरीन दिन है और आज का दिन मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। कुछ देर के लिए हम लोग हंसी मजाक करते रहे, पी लेज खाए, सैंडविच में बेड पे बैठी थी और सिकंदर चेयर पे। जब हम खाने से फ्री हुए तो मैंने कहा, अब चलें सिकंदर, देर हो रही है। सिकंदर ने मेरे चेहरे को देखते हुए मायने खेज अंदाज में कहा, ऐसे ही चले जाएं? इतने टाइम के बाद तो हमें एक दूसरे का साथ मिला है, तो इस साथ को क्यों ना अमर करके दें हमेशा के लिए। इतनी बात करके सिकंदर उठकर मेरे पास बेड पे आ गया। मैं जरा सी दूर हुई तो सिकंदर ने हंसते हुए कहा, जान जी, गाड़ी वाला सीन याद है? तुम्हें मेरे बाजू का दबाव पड़ना है। मैंने अनजान बनते हुए कहा, कौन सा सीन? अब मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज बढ़ती जा रही थी। दिमाग में एक अनजाना खौफ पैदा हो रहा था। सिकंदर ने कहका लगाया, मुझे याद है जब मैं सीट बेल्ट खोलने लगा और अच्छा छोड़ो, बताना क्या है, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये कहते हुए सिकंदर ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने काफी कोशिश की खुद को आजाद करवाने की, मगर सिकंदर की पकड़ बहुत मजबूत। कुछ पल बाद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो सिकंदर ने मुझे छोड़ दिया। सिद्रा, मेरी जान, क्या हुआ? प्लीज रोना बंद करो। सिकंदर ने मुझे चुप कराते हुए कहा, प्लीज मुझे यूनिवर्सिटी उतार दो, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैंने सिकंदर से इल्तिजा की। सिकंदर ने कोक गिलास में डाल के मुझे पकड़ाते हुए कहा, अच्छा कोक पियो, हम वापस चलते हैं। मैंने एक ही सांस में पूरा गिलास खत्म कर लिया। अब चलें प्लीज, मैंने एक बार फिर इल्तिजा की। सिकंदर कुछ पल मेरी आंखों में देखता रहा और फिर बोला, अच्छा ठीक है, कोई डर्टी काम नहीं करेंगे, लेकिन प्यार तो कुछ देर कर सकते हैं ना। प्लीज, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, इतना तो मेरा हक है, और सिर्फ लब किस और गर्दन किस करूंगा। प्लीज सिद्रा, मान जाओ ना मेरी जान। सिकंदर ने फुल उदास होने की एक्टिंग की जिसे मैं समझ ना सकी। मोहब्बत तो उससे भी मैं करती थी, लेकिन ये सब गलत था। लेकिन मैं सिकंदर को ना उदास दे सकती थी और ना ही नाराज कर सकती थी। मैं प्यार से सिकंदर के बाल बिगाड़े और बाहें गले में डालते हुए कहा, प्यार से अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ प्यार करना है और कुछ नहीं। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मुझे उस वक्त ये इल्म नहीं था, सिर्फ प्यार और कुछ नहीं। असल में यही फीलिंग को इतनी हवा देता है कि फिर सब कुछ हो जाता है। सिकंदर ने खुश होते कहा, अच्छा एक बात और। सिद्रा, प्लीज प्लीज मना मत करना। सिकंदर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्या बात है? मुझे लगा वो उसी बात पे जोर देगा, लेकिन सिकंदर ने मुझे बाहों में लेते हुए प्यार से कहा, मेरी जान, तुम मुझे फिर मिलने नहीं आओगी और ना ही मैं चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी इज्जत हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी इज्जत यूं होटलों में बदनाम हो। सिकंदर की इस बात पे मेरा दिल झूम उठा। दिल कर रहा था कि अभी सिकंदर पे अपनी जिंदगी वार दूं। आज के बाद हम निकाह होने तक बाहर मिले भी तो सिर्फ खाना खाएंगे किसी ओपन जगह पे। मैंने असबाब में सर हिला दिया, जिसे आप कहें सिकंदर, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। सिद्रा, मेरी जान, मैं चाहता हूँ कि आज मिलने तो वैसे लगे हैं और कोई गलत काम भी नहीं करना, सिर्फ प्यार ही तो करना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम जो प्यार करें उसको कैमरे में कैद कर लें, उसकी मूवी बना लें। जब भी दिल उदास हो दोनों मिलके देख लें, क्योंकि मेरी जान, अब कभी मैं आपको होटल नहीं लाऊंगा, आप मेरी इज्जत हो। सिकंदर ने प्यार से मेरी पेशानी चूमते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो मेरी बर्बादी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। जिससे मोहब्बत की जाती है सबसे पहले उस पर ट्रस्ट किया जाता है। मैं भी सिकंदर से मोहब्बत करती थी, ट्रस्ट करना मेरी मजबूरी थी। इसलिए सिकंदर की बार बार रिक्वेस्ट और मेरी जान, मेरी इज्जत और मेरा निकाह जैसे झूठे वादे पे उसको वीडियो बनाने की इजाज़त दे दी। सिकंदर ने मुझसे वादा किया कि वो मुझसे निकाह करेगा। सिकंदर ने मोबाइल वीडियो मोड पे करके मुझे कहा कि बेड पे लेट जाओ ताकि सेट करके रख सकूं, जिसमें हम दोनों की वीडियो अच्छी और साफ़ आए। फिर वो मोबाइल बेड के साथ पड़ी टेबल पे सेट करके बेड पे आ गया। कुछ देर हम लोग ऐसे ही लेटे हुए प्यार करते रहे, लेकिन अब बात कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। एक जवान लड़की लड़का अकेले रूम में हो और इस हालत में बेड पे हो तो कंट्रोल मुश्किल होना हो। अब सिकंदर ने मेरा ड्रेस रिमूव करना शुरू किया तो मैंने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया।
لیکن سکندر نے مجھے سمجھایا کہ تم میری جان ہو، میری زندگی ہو، میں تم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تم میری آپی کو جانتی ہو، ان سے مل چکی ہو، میری امی سے بات کر چکی ہو، میں اور میری بہن تمہارے گھر تمہارا رشتہ مانگنے آ چکے ہیں، اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں دھوکہ دوں گا؟ یہ کہتے ہوئے سکندر نے میرے لبوں پہ پیار کیا اور میں بے بس ہو گئی، اور دل سکندر کے حق میں دلیلیں دینے لگا کہ وہ ایسا نہیں ہے، وہ دھوکہ نہیں دے گا، وہ تم سے نکاح کرے گا۔ لیکن میں نے پھر تصدیق چاہی کہ سکندر اگر میرے گھر والے نہ مانے تو ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ سکندر نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ پکا نا، مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ میرے اندر کا خوف ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اف پاگل لڑکی، کہو تو کل ہی کر لیتے ہیں نکاح۔ یہ کہتے ہوئے سکندر مجھ پہ جھک گیا اور میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ جب ہوش آیا تو میں اپنی سب سے قیمتی اور انمول چیز عزت سکندر پہ نچھاور کر چکی تھی۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے میرے جسم سے کمبل کھینچ کے کہا، سدرا، تمہیں واقعی رب نے بہت فرصت سے بنایا ہے، تمہارے جیسا پیارا اور سافٹ جسم آج تک میں نے کسی لڑکی کا نہیں دیکھا۔ سکندر کی اس بات نے مجھے چونکا دیا۔ کسی لڑکی کا ایسا جسم نہیں دیکھا مطلب؟ آپ میرے سے پہلے بھی ایسے کر چکے ہو لڑکیوں کے ساتھ؟ میں نے غصے سے سکندر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سکندر کے چہرے پہ ایک رنگ سا آ کے گزر گیا۔ وہ بات سنبھالتے ہوئے بولا، ارے یار توبہ ہے، ویسے یہ الزام ہے مجھ معصوم پہ، میں کیوں ایسا کروں گا کسی لڑکی کے ساتھ؟ یار مووی وغیرہ میں دیکھتا ہوں لڑکیوں کا جسم، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا پیارا جسم مووی میں بھی نہیں دیکھا کسی لڑکی کا آج تک۔ میرا دل قدرے مطمئن ہو گیا، کیونکہ جس انسان کو محبت ہو اس کے خلاف بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ ہم لوگ 2 گھنٹے ساتھ گزار کے ہوٹل سے باہر آ گئے۔ سکندر نے مجھے یونیورسٹی چھوڑا اور چلا گیا۔ گناہ کا پچھتاوا الگ تھا، لیکن سکندر کی قربت کا نشہ بھی الگ تھا۔ اب ہم ایک دوسرے کو وائف ہسبینڈ کہہ کر کے بلانے لگے۔ میں نے اپنی آئی ڈی میں ماہم خان کے نام سے بنائی ہوئی تھی، اب اس پہ ماہم سکندر لکھ گیا۔ میرا لاسٹ سیمسٹر تھا اور پیپر کے بعد مجھے گھر آنا، اس کے لیے جب سکندر کو بتایا کہ میں نے پیپر کے بعد گھر چلے جانا ہے تو وہ ہر بات پہ مجھے ملنے کے لیے مجبور کرنے لگا۔ میرا دل بھی چاہتا تھا کہ ملوں سکندر سے، لیکن اب میں پہلے والی غلطی کرنے کے حق میں نہیں تھی، اس لیے میں نے رات کو جب سکندر کی کال آئی تو اس سے صاف بات کرنے کا سوچا۔ رات کو سکندر کی کال آئی تو سب سے پہلے بات ہی اس نے ملنے کی۔ دیکھیں سکندر، میں آج بھی آپ کی ہوں، کل بھی آپ کی رہوں گی، میرا جسم آپ نے دیکھ لیا ہے، میرے ساتھ مل چکے ہیں آپ، اب کوئی مانے یا نہ مانے میں شادی صرف آپ سے کروں گی، لیکن میں بنا نکاح کے اب ایسے ملنے کا حق میں نہیں ہوں۔ ایک بار غلطی کر لی، زنا کر لیا، اللہ وہ معاف کر دے، اب اور نہیں۔ آپ نے اگر کورٹ میرج بھی کرنی ہے تو میں تیار ہوں، لیکن ایسے نہیں ملنا اب میں نے 2 ٹوک الفاظ میں منع کر دیا۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ سکندر نے غصے سے پوچھا۔ ہاں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں نے بھی اس کے لہجے میں جواب دیا۔ تم اچھا نہیں کر رہی سدرا جان، یہ فیصلہ تمہیں مہنگا پڑ سکتا ہے۔ سکندر کا لہجہ اچانک بدل گیا۔ میں تو اچھا کرنے کا ہی سوچ رہی ہوں، نکاح کرو، پوری زندگی تمہاری ہوں، جو مرضی کرنا۔ کورٹ میرج کا فیصلہ کر کے ماں باپ کی عزت بھی خراب کر رہی ہوں، صرف تمہاری محبت کے لیے۔ نکاح تم سے اچھا سوچتے ہو تم، پیپر سکون سے دو، دیکھتے ہیں نکاح کا بھی۔ سکندر نے کہکہا لگاتے ہوئے کال بند کر دی۔ سکندر کے اس کہکے نے مجھے توڑ کے رکھ دیا۔ دل گھبراہٹ سے دل پھٹا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی اتنا یقین تھا کہ سکندر میری محبت ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ کچھ بھی غلط نہیں کرے گا۔ دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہو رہا تھا۔ پھر دل کو تسلی دی کہ اس کی ماں اور بہن بھی تو ہیں، ان سے بات کروں گی، وہ بھی تو عورتیں ہیں، مجھے سمجھیں گی۔ جتنے دن پیپر ہوتے رہے سکندر بس شام کو 10 منٹ کال کرتا اور پیپر کیسا ہوا ہے پوچھ کے بند کر دیتا۔ جس دن لاسٹ پیپر تھا اس رات کو سکندر نے مجھے 2 گھنٹے کی کال کی اور صبح ملنے کے لیے فورس کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو سکندر، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور وعدہ بھی کیا ہے کہ تم سے نکاح کروں گا۔ جب ہم نے یہ سب ایک بار کر لیا ہے تو دوسری بار کیوں نہیں کر سکتے؟ سکندر، مجھے آپ پہ شک نہیں، لیکن میرا دل نہیں کرتا بنا نکاح کے ایسا کروں، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ پہلے والا گناہ بہت ستاتا ہے۔ 2 گھنٹے وہ کوشش کرتا رہا لیکن میں صبح ملنے کے لیے راضی ہو جاؤں، لیکن میں نے انکار کر دیا اور نہ مانی، اور اس نے غصے میں کال بند کر دی۔ میری رات روتے ہوئے گزری اور اذان کے وقت آنکھ لگ گئی۔ 10 بجے میں اٹھی اور ابو کو کال کی کہ 3 بجے آپ لینے آ جانا۔ سوچا یہی تھا کہ سکندر سے بات کر کے اسے منا کے جاؤں گی۔ سکندر کا نمبر ٹرائی کیا تو آف تھا۔ پریشانی ہوئی، سوچا واٹس ایپ پہ دیکھتی ہوں آن لائن ہے یا نہیں۔ لیپ ٹاپ آن کر کے جیسے ہی واٹس ایپ
آن کیا، سکندر کے 2 میسیج آ گئے۔ سدرا ڈیئر بہت ہو گئی محبت، ایک ویڈیو بھیج رہا ہوں دیکھ لینا، اور پورے 12 بجے یونیورسٹی کے گیٹ پہ آ جانا، پک کر لوں گا، صرف 2 گھنٹے میرے ساتھ رہنا ہے، اس کے بعد واپس چھوڑ دوں گا، اور اگر نہ آئی تم مجھے ملنے تو یہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈال دوں گا، اور اگر آ گئی تو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ تب تک ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو چکی تھی۔ جیسے ہی اوپن کی ویڈیو دیکھ کے میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ وہ میری اور سکندر کی ویڈیو تھی، جس میں سکندر کے چہرے پہ تو کوئی دھندلی سی چیز آ رہی تھی، لیکن میرا چہرہ اور جسم بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ 1 سیکنڈ سے بھی پہلے پتہ چل جاتا تھا میں ہوں، ویڈیو اتنی صاف تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، گھبراہٹ سے جسم کانپ رہا تھا۔ اگلے 20 منٹ میں سکندر کو کوئی 200 میسیج میں کر دیے، جس میں سے اس کی ماں، بہن، قرآن، اللہ رسول کا واسطہ دیا کہ مجھ پہ ظلم مت کرو، ویڈیو ڈیلیٹ کر دو۔ لیکن سکندر نے کوئی جواب نہ دیا، اور جب آن لائن آیا تو اس نے ہنستے ہوئے کال کر کے کہا میں لینے آ رہا ہوں، گیٹ پہ آ جاؤ ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ لیپ ٹاپ بند کیا، ویڈیو ڈیلیٹ کے ابایا پہن کے گیٹ کی طرف چل دی، گیٹ پہ انٹری کی اور باہر آ گئی۔ 20 منٹ بعد سکندر کی کال آ گئی، گڈ، تم نے باہر آ کے اچھا کیا، فیصلہ کیا، اب تھوڑا آگے آ جاؤ فلاں ہوٹل تک۔ میں وہاں پہنچی تو سکندر نے میرے پاس آ کے بائک روکی۔ آج وہ بائک پہ تھا اور ہیلمٹ پہن رکھا تھا۔ بیٹھو سدرا، میں نے آواز پہچان لی اور بائک پہ بیٹھ گئی۔ آج وہ مجھے ایک دوست کے گھر لایا تھا، بقول اس کے دوست کی امی ابو گھر پہ نہیں ہیں۔ جب ہم روم میں پہنچے تو میں رو پڑی۔ سکندر، میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ میں نے تو تم سے محبت کی تھی، تم سے اس کا صلہ تم مجھے یہ دے رہے ہو؟ میں نے بھی تم سے بہت محبت کی تھی، ویڈیو میں دیکھ لینا تھا کتنی محبت کر رہا ہوں تم سے، تمہارا پورا جسم چوم رہا ہوں۔ سکندر نے کہکا لگایا، میں مر جاؤں گی، پلیز ایسا مت کرو، میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ارے تم نہیں مرو گی، نہ میں تمہیں مرنے دوں گا، اگر تم مر گئی تو میں اتنا پیار کس سے کروں گا؟ تمہارے جسم نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سکندر نے مجھے اٹھا کے بیڈ پہ ڈال دیا۔ اب میں نے ہچکیاں لے لے کے رونا شروع کر دیا۔ تم کہتے تھے کہ میں نکاح کروں گا، رشتہ ابھی مانگا تھا میرا، میں نے روتے ہوئے کہا، نکاح وہ بھی تجھ جیسی سے جو اپنی ماں کو دھوکہ دے گی، مجھے ملنے آئے گی، میرے ساتھ سو لیا۔ سترا جان، جو آج مجھ سے ملنے آ سکتی ہے، ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے، وہ کسی سے بھی ملنے جا سکتی ہے۔ کل مجھے دھوکہ دے کے، اور ویسے بھی میں نکاح کے حق میں نہیں، بس انجوائے کرتا ہوں۔ سکندر کی باتوں نے مجھے اندر سے چھلنی کر دیا تھا۔ اب میرے آنسو رک گئے تھے اور جسم مردہ لگ رہا تھا۔ سکندر نے ایک کیمرہ بیگ سے نکالا اور اسے سٹینڈ پہ لگا کے مجھ پہ سیٹ کر دیا۔ سکندر، یہ کیا؟ تم نے کہا تھا کہ میں ملنے آئی ہوں، تم میری ویڈیو ڈیلیٹ کر دو گے، لیکن تم نے تو اور بنا رہے ہو، میں نے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا۔ سکندر نے ایک زور کا تھپڑ میرے منہ پہ مارا اور دوبارہ دھکا دے کے بیڈ پہ گرا دیا۔ کپڑے آرام سے اتار لو سدرا ڈارلنگ، کیونکہ میں نے تمہیں گھر بھی جانا ہے، اگر میں اتاروں گا تو پھٹ جائیں گے۔ سکندر مجھ پہ بھوکے بھیڑیے کی طرح ٹوٹ پڑا اور 1 گھنٹہ نوچتا رہا۔ میں درد اور دکھ سے روتی رہی۔ زیادہ درد اس بات کا تھا کہ میں محبت کے نام پہ لٹی تھی، اور آج مجھے بہت پہلے پڑی ہوئی بات کا مطلب سمجھ آ رہا تھا کہ عورت سب سے سستی محبت کے نام پہ بکتی ہے۔ سکندر جب اپنی ہوس پوری کر چکا تو اس نے اپنے دوست کو بھی کیمرے میں اور مجھے کہا کہ اس کے بھی بہت ارمان ہیں اور پورے کر دو۔ یہ کہتا ہوا سکندر چیئر پہ بیٹھ گیا اور اس کے دوست نے آگے بڑھ کر مجھے دبوچ لیا۔ میں لٹ چکی تھی، مجھے خود سے بھی گھن آ رہی تھی۔ پتہ ہی نہ چلا کہ کب سکندر نے مجھے یونیورسٹی اتارا اور کب میں روم میں آ گئی۔ موبائل آن کیا تو ساتھ ہی بھائی کی کال آ گئی، جسم خوف سے لرز گیا۔ کانپتی آواز میں کال پک کی تو بھائی نے کہا کہ کب سے نمبر ٹرائی کر رہا ہوں، بند کیوں تھا؟ اور میرے جواب سے پہلے ہی بتایا کہ میں 5 بجے آؤں گا، گاڑی میں کرنٹ کا مسئلہ ہے، ٹھیک کروا رہا ہوں۔ کال بند کر کے میں نے بیگ سے ایک سوٹ نکالا اور واش روم میں چلی گئی، نہا کے آئی اور جائے نماز بچھا کر روتے ہوئے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ اب وہی ایک ذات تھی جو مجھے بچا سکتی تھی۔